आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, तुम जहाँ भी हो मुझ पे दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी राय और हस्ब मामूल कुछ तस्वीर हम इसमें शामिल करेंगे और अपने मुबल्लिगीन से, अपने इस्लामी भाइयों से उस पर राय लेंगे। एक तस्वीर होगी और मुमकिन तौर पर 4 मुख्तलिफ डिफरेंट ओपिनियन जो है वो हमारे सामने आएंगे। इंशाअल्लाह सीखने को मिलेगा। आखिर तक सिलसिले में अच्छी नीयतों के साथ शामिल रहिए और आप अपनी भी कैलकुलेशन कर लीजिए किस तस्वीर से आपकी क्या राय बनती है और किस मुबल्लिग से आपकी राय मैच होती है और कितनी मैच होती है, उसको क्रॉस भी कर सकते हैं आप। अल्लाह ने चाहा तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, सोचने को भी मिलेगा और एक अलग डायमेंशन से चीज़ों को देखने का जहन साजी होगी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। पहली तस्वीर बिला ताखिर शामिल सिलसिला कर रहे हैं और देखते हैं कि जी तस्वीर में क्या दिखाया गया है। आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय। जी जनाब, पेड़ तो पता नहीं कौन सा है ये, लेकिन इतना जाहिर है कि इस पे 1 2 3 4 5 फ्रूट लगे हुए हैं भाई एक ही पेड़ पर। सेब भी हैं, मेरी नज़र में जो आ रहे हैं सेब है, अमरूद है और किन्नू भी हैं और अनार भी हैं और क्या है जनाब, अमरूद भी लगा हुआ है, या आम के लें या अमरूद के लें, और केला भी है। 6 फ्रूट हैं एक ही पेड़ के ऊपर। इब्राहिम भाई, पहले तो ये बताएं आपको फ्रूट कौन सा अच्छा लग रहा है इसमें से? मतलब आपको कौन सा अच्छा लगता है, फेवरेट क्या है? फ्रूट तो खास तौर पर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का अनमोल शाहकार होते हैं। ऐप भी नहीं निकालना चाहिए क्योंकि पकते भी ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से, इंसान का अपना अमल दखल कोई नहीं होता। इंसान खुद कोई चीज़ पकाए ना तो उसमें कमी कोताही तो नोट करे, तो इसमें तो कोई ऐसा ऐप निकालना भी नहीं चाहिए। और फ्रूट मुझे तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं खा लेता हूँ। सारे एक ही जितने पसंद? नहीं, पसंद की बात अलग है। रगबत जो है वो मुझे आम की तरफ है, लेकिन इसमें आम नजर नहीं आ रहा। चलें ठीक है। अलबत्ता अमरूद भी अच्छा है, किन्नू भी अच्छा है, सारी अल्लाह पाक की नेमत सारे अच्छे हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें देखें एक दरख्त पर मुख्तलिफ फ्रूट होते नहीं हैं, तो यकीनन इस तस्वीर में कोई पैगाम है। जो एक पैगाम मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि आप किसी शख्स से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता ना करें कि एक ही दरख्त से आपको मुख्तलिफ फ्रूट मिलें, मुख्तलिफ जो है वो हर चीज़ आप जो भी एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए, वो एक ही बंदे के अंदर आपको नहीं मिलेगा। हर जो है वो शख्स के अंदर कुछ ना कुछ खुसूसियात होती हैं। कहा जाता है हर फन के कुछ बंदे होते हैं, तो जिस चीज़ का दरख्त है उससे आप वही फल की तवक्को करें, वही एक्सपेक्ट करें ना, तो उससे वही उम्मीद रखें, उसी चीज़ की उम्मीद रखें। तो इसी तरह जिस बंदे को जिस शोबे के अंदर कोई महारत हासिल है तो उससे वही चीज़ का जो है वो आप तकाज़ा करें या उसी चीज़ की उम्मीद रखें। अच्छा, एक और चीज़ भी मुझे समझ में आ रही है यूँ कि आप हर फन मौला नहीं बन सकते। एक ही दरख्त पर सारे फल नहीं उगते। आप किसी एक जो है वो किसी शोबे के अंदर तो आप खुसूसियत हासिल कर सकते हैं, लेकिन हर शोबे के अंदर आपकी महारत हो ऐसा उमूमन होता नहीं है। अलबत्ता कोई खुसूसियत अल्लाह पाक किसी को अता फरमाते तो वो चीज़ अलग है। ठीक है, उमूमी रवैये से हट के बात होगी। फराज भाई क्या देखते हैं? देख तो वही रहा था जो इब्राहिम भाई देख रहे थे, लेकिन अब बहरहाल कुछ और देखना पड़ेगा। और वो देखा ये है कि मुमकिन है कि एक बंदे के अंदर बहुत सारी खूबियां और बहुत सारी सलाहियतें हों, आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर वाकई उसके अंदर मुख्तलिफ खुसूसियात हैं, सलाहियतें हैं, वो इसका इजहार भी कर रहा है, वो उसमें काम करता हुआ नज़र भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही रट लगाते रहें कि यार हर बंदा हर फन मौला नहीं होता। जैसे एक बच्चा है, पेरेंट्स को ठीक है अपने बच्चे की बहुत सारी खुसूसियात का पता होता है, लेकिन ज़ाहिर है कि जिस तरह ज़माना आगे बढ़ता चलता चला जा रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बच्चा अपने तौर पर सीखता है।
اپنے طور پر گین کرتا ہے، بہت سارے معاملات جن تک ماں باپ کی نظر نہیں ہوتی، ماڈرن ٹولز ہیں، ماڈرن فیچرز ہیں، بچہ ان کو سیکھتا ہے، ان کو یوٹیلائز کرتا ہے. تو اب ضروری نہیں ہے کہ والدین کے ذہن میں ایک ہی بات بیٹھی ہو کہ نہیں یہ ہمارے زمانے میں نہیں تھا تو اب ہمارا بچہ بھی اس لائن پر نہیں آ سکتا. تو آپ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فوراً کسی چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے، آپ کو تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے. ممکن ہے کہ جو بندہ کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہو تو وہ اس چیز کی دلیل بھی رکھتا ہو، صحیح. تو اس کی بات سننی چاہیے، فوراً سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ خصوصیات رکھتا ہے، صلاحیتیں رکھتا ہے، وہ اس کا اظہار بھی کر رہا ہے، اب زبردستی آپ جو ہے وہ یہ نہ کریں کہ نہیں ایسا ممکن نہیں ہے. اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، پاسبلٹی نظر آ رہی ہے، تو آپ اس کو چانس دیں، اس کو آگے بڑھائیں اور اس کو گروم کریں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ معاشرے میں واقعی مختلف رنگ جو ہے وہ بکھیرنے میں کامیاب ہو جائے. ٹھیک، یعنی آپ کی بات سے جو میں سمجھا ہوں کہ عادت الہیہ اور اللہ رب العزت کا جو طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک مخصوص پیڑ پر مخصوص فروٹ آتے ہیں، لیکن اس کی عطا کو کوئی روک نہیں ہے، اور وہ چاہے تو ایک ہی پیڑ میں سارے فروٹ شامل کر سکتا ہے یا کر دیتا. لیکن ہماری صلاحیتیں انسان کو اگر لیں تو اس کے اندر کئی صلاحیتیں بے ایک وقت ہو سکتی ہیں، اور ہمیں انہیں یوٹیلائز بھی کرنا چاہیے اور ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. عابد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میں ایک حد تک فراز بھائی کی بات سے کچھ اتفاق کروں گا. اچھا، پارشلی کر رہے ہیں آپ؟ ایک حد تک. ایک حد تک، کیونکہ درخت کو بس وقت پیوند کاری ہوتی ہے. اتنے سارے فروٹ ایک ساتھ نہ صحیح لیکن 2-3 تو ہو ہی جاتے ہیں. اچھا جی ہاں، تو اس کے لیے اگر پیوند جو لگا رہا ہے وہ صحیح لگانے والا ہو اور طریقے سے اس کو لگایا جائے، صحیح موسم میں لگایا جائے، جی، تو اس سے پھر لیموں کے پودے سے مالٹے بھی اگاتے ہیں، اور آم کے پیڑ سے جو ہے وہ دوسری اور فروٹ ہوتے ہیں وہ بھی اگاتے ہیں. کوئی اس میں وہ نہیں ہے. اس میں میں بلائنڈ ہوں، آپ جو بھی کہہ رہے ہیں میں سن رہا ہوں. جی، اس میں پیوند کاری ہوتی ہے، اور درختوں میں مختلف درختوں کے ہر ایک کے درخت کا نہیں ہوتا لیکن پیوند بعض جگہ ہو جاتی ہے. جی، ٹہنیوں پر کچھ ٹہنیوں پر پیوند کاری ہوتی ہے، ٹھیک، جس سے جو ہے وہ دوسرا پھل جو ہے وہ باقاعدہ اس سے اسی جڑ ایک ہی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ سروائیو کر جاتا ہے. جی، اس تنے کے اوپر دوسرے فروٹ لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اگر یہ مان لیا جائے جو بات میں نے کی ہے کہ اگر پیوند کاری سے 2-3 وہ ہوں، تو یہ ایک اپنی زندگی کے ایک درخت کی مانند سمجھ لیں اس کو آپ، کہ آپ اگر وہ کہتے ہیں نا اتنے میٹھے بھی نہ بنو کہ لوگ کھا جائیں، اور اتنے کڑوے بھی نہ بنو کہ لوگ تھو تھو کریں. مطلب کچے امرود بھی نہیں بنو اور اتنے وہ مالٹے میٹھے بھی نہیں بنو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک محفل میں بیٹھیں اور وہاں پر جو ہے نا آپ ایسی ہی گفتگو کریں کہ لوگ آپ سے بیزار آ جائیں، آپ کی طبیعت میں مسکراہٹ ہی نہ ہو، آپ کی طبیعت میں ہنسی مزاح ہی نہ ہو جو شریعت کے حد کے اندر ہے. ایسا نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے اندر جو طبیعت کے اندر جو مسکراہٹ ہوتی ہے، مختلف رنگ اور مختلف ذائقے ہونے چاہیے. یہ اس سے ہوا ہے کہ طبیعت کے اندر مختلف رنگ اور مختلف ذائقے ہونے ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہونی چاہیے. یہ چیز جو ہے وہ اس سے مجھے یہ سیکھنے کو مل رہا ہے. چلے جی، بہت اچھی بات سیکھنے کو ملی. ماشاءاللہ آپ بھی ملٹی ڈائمینشنل ہیں. اور بڑھتے ہیں عبد الواجد بھائی کی طرف. عبد الواجد بھائی ارشاد فرمائیں. جی، اوکاڑا میں کون سا پھل زیادہ ہوتا ہے؟ اوکاڑا میں کون سا پھل زیادہ ہوتا ہے؟ اوکاڑا میں جو پھل زیادہ ہوتا ہے وہ سردیوں کے موسم میں کینو، مالٹے، اچھا، یہ امرود. سرگودا سائڈ پہ زیادہ نہیں ہوتا؟ ہاں جی، وہاں پر بھی ہوتا ہے. اوکاڑا میں بھی ہوتا ہے. اوکاڑا میں جو ہے گندم زیادہ ہوتی ہے، چاول زیادہ ہوتا ہے، اور پھلوں میں سے یہ پھل زیادہ ہوتے ہیں جو میں نے عرض کیا. اوکاڑا کا میں نے کیوں پوچھا؟ ہمارے عبد الواجد بھائی کا تعلق بہرحال اوکاڑا سے. جی اچھا، یہ مہروز بھائی ایسے ہے کہ عموماً ایسے ہوتا نہیں ہے، یہ کسی کی امیجینیشن ہے. جی، اس نے اپنی امیجینیشن کی زور پر ایک ان ریئل چیز کو ریئل بنا کر پیش کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے جو چیز میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارا وقت ہے اس میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو فزیکلی تو اس ریئل ورلڈ میں ہے، لیکن ان کی جو امیجینیشن ہے، ان کا جو ذہن ہے، وہ مختلف ذرائع، مختلف مواصلاتی ذرائع نے کیپچر کر لیا ہے، اور وہ اس ریئل ورلڈ میں ہوتے ہوئے بھی ان ریئل ورلڈ میں رہ رہے ہوتے ہیں، تصوراتی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں.
جیسے جو سوشل میڈیا پہ بچے عموماً بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں اور جو ایک طرح سے ایڈکٹ ٹائپ کے ہو جاتے ہیں کہ ہر 5 منٹ کے بعد اگر جیسے ہی کوئی نوٹیفیکیشن آئے گا تو وہ فون کی طرف لپکیں گے. اگر 2 گھنٹے اگر گھنٹہ یا بلکہ 10 منٹ بھی اگر فون وہ یوز نہ کریں تو انہیں ایسے لگتا ہے جیسے ان کی سانس بند ہو رہی ہے اور آکسیجن کی کمی اور سانس لینا مشکل. مبالغتاً عرض کر رہا ہوں. تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ عموماً اس سوشل میڈیا کی دنیا میں ویڈیو کے بعد ویڈیو، ریل کے بعد ریل، ایک منظر کے بعد دوسرا منظر دیکھتے دیکھتے وہ اپنی دماغی حالت ان کی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ ایک تصوراتی دنیا میں چلے جاتے ہیں. ریلز جو ہیں انہیں ریئل لائف سے دور کر دیتی ہیں. جی ہاں. تو اب جیسے میں ایک بہت ہمارا جو ہاٹ ایشو ہے، سماجی ایشو، جو کہ اس ان ریئل ورلڈ میں رہنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کی شادیاں ہوتی ہیں تو بدقسمتی سے آج کل جو طلاق ہے اس کی شرح بہت بڑھ چکی ہے. تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ جو ان کا آپس کا ریلیشن شپ ہے اس کو وہ جو پرسیو کرتے ہیں تو ان ریئل طریقے سے، ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. جو وہ فلمز میں، ڈراموں میں دیکھتے ہیں یا وہ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں تو وہ اس کو سچا مان کر وہ اپنی شریک حیات سے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ اس سے بھی وہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے اس انٹرنیٹ کی دنیا میں دیکھا ہوتا ہے. تو اس سے میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے یہ ان ریئل ہے نا، ایسے ہی آپ کی جو اکثر ایکسپیکٹیشنز ہیں اپنے اسپاؤس سے، اپنے شریک حیات سے، یقین مانیے اگر آپ انٹرنیٹ کے زیر اثر ہیں، آپ سوشل میڈیا کے زیر اثر ہیں، آپ نے سیکھا ہے فلموں اور ڈراموں سے، تو یقین مانیے کہ آپ کی وہ ایکسپیکٹیشن بھی ایسے ہی ریئل ورلڈ سے دور ہیں بلکہ ان ریئل ہیں. ٹھیک ہے، یعنی فلم اور ڈراموں کے جو دیگر نقصانات ہیں اور ایک شرعی طور پر جو ان کا دیکھنا ممنوع ہے وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن ایک پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو ایک یہ ڈیمیج بھی اس وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، کیونکہ دیکھیں نا اس میں پھر بہت ایک وسیع میدان ہے جس پہ میں ابھی شاید گفتگو نہ کر سکوں. جیسے مرد ہوتے ہیں تو ان کی جتنی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں نا وہ فزیکل ہوتی ہیں موسٹ آف دا ٹائم، اور جتنی خواتین ہوتی ہیں ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں وہ ایموشنل ہوتی ہیں. اب یہ باتیں ایک زندگی گزارنے کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن جو نوجوان شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں پاتے اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی بات پر تو میں اور پھر بات گھر ٹوٹنے پر چلی جاتی ہے. تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ آپ ریئل ورلڈ میں رہیں اور جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے مشورہ کریں، اور بالخصوص میں تو یہ عرض کروں گا کہ آپ اسلامی تعلیمات کی طرف آئیں، اور اگر اس کی ایک بہترین صورت تو وہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے. سیدی امیر اہل سنت کا جو مدنی مذاکرہ ہے اس میں نے دیکھا ہے کہ سماجی ایشوز پر جو ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، چاہے وہ ریلیشن شپ میاں بیوی کے درمیان کا ہو، ساس بہو کے درمیان کا ہو، بیٹے اور والد کے درمیان کا ہو، بھائی بھائی کے درمیان کا ہو، تو ان ریلیشن شپس پہ امیر اہل سنت مدنی مذاکرے کے دوران ایسی خوبصورت رہنمائی فرماتے ہیں کہ اگر گھر ٹوٹنے والا ہو نا تو امیر اہل سنت کی اس گفتگو کی برکت سے وہ گھر ٹوٹتے ٹوٹتے بن جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے. تو دعوت اسلامی کے ماحول سے منسلک ہو جائیں، مدنی چینل کو اپنے گھر میں لازم کر لیں، تو اللہ نے چاہا تو آپ کو اپنے گھر میں بہت پازیٹیو ایفیکٹس اس کے نظر آئیں. بہت پیاری بات. تصویر تو مجھے بہت اچھی لگی تھی، یعنی امیجینیشن کے حوالے سے اچھی لگی تھی، اگرچہ ان نیچرل ہے، اور باتیں بھی بڑی پیاری پیاری آئیں، اور بڑی پیاری طرف توجہ دلائی عبد الواجد بھائی نے کہ زوجین، میاں بیوی کا جو ایک تعلق ہے اس پہ گفتگو کری. اسی تصویر کے تحت میں بھی چاہوں گا کچھ پیغام دوں، اور وہ والدین اور اولاد کے حوالے سے ہے کہ دونوں طرف کو عرض کر رہا ہوں میں، اور دونوں طرف اپنی اپنی طور پر چیک کر لیجئے. نمبر ایک تو یہ کہ والدین سے اولاد کی ایکسپیکٹیشن، اولاد کیا تصور کر رہی ہے کہ میرے والدین مجھے کیا دیں، تو اب وہ ساری چیزیں جو اس کے ذہن میں آتی ہیں، کہیں سے بھی آتی ہیں، کوئی بھی ڈیمانڈ ہے، وہ ساری چیزوں کی ایکسپیکٹیشن اسے یہ ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کیک کی طرح رکھ کے دے دیں، چاہے وہ دولت ہو، چاہے عزت ہو، چاہے منصب ہو، چاہے شہرت ہو، اور چاہے ایکس وائی زی کوئی دوسری چیز ہو. تو آپ اپنے والدین سے نا اتنی ملٹیپل ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتے.
ممکن ہے کہ آپ کے والدین بہت زیادہ دولت دے جائیں لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر دوسرا کوئی خلا چھوڑ جائیں، اور ممکن ہے کہ آپ کے والدین آپ کے بڑے سپورٹیو ہوں، اخلاقی طور پر پریکٹیکلی آپ کے ساتھ ہر جگہ کھڑے ہوتے ہوں، لیکن ممکن ہے کہ وہ بہت زیادہ آپ کو مالی طور پہ سپورٹ نہ کر سکیں، اور یہ آپ مختلف ڈائمینشن میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اولاد اپنے والدین سے ان نیچرل ایکسپیکٹیشن نہ رکھے، اتنا یاد رکھیں کہ آپ کے والدین نے آپ کو وہ دیا ہے جو ان کی زندگی کا اثاثہ تھا، چاہے وہ وقت ہو، چاہے ایموشنز ہو، چاہے دولت ہو، چاہے نام ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، جو ان کے پاس بیسٹ چیز تھی نا، بہترین چیز تھی، وہ انہوں نے آپ کو دے دیے۔ اتنی چیزیں دے دی کہ اگر ان کی پلیٹ میں اچھی بوٹی تھی نا تو وہ بھی انہوں نے خود نہیں کھائی، آپ کو کھلائی، تو اس سے زیادہ وہ کچھ دے نہیں سکتے تھے۔ اچھا دوسری طرف آئیے کہ والدین، بہت معذرت کے ساتھ میں بھی ایک والد ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اعتدال عطا فرمائے، لیکن غور کرنے کی بات ہے بعض اوقات آپ اولاد سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں اولاد اگر مطیع اور فرمانبردار ہو اور آپ کی عزت کرنے والی ہو نا تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی کہ مجھے اپنے والدین کی خواہشات پوری کرنی ہے، میں نے ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنا ہے۔ تو اب میں اس کو زیادہ کھول کے بیان نہیں کرتا، یعنی ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ پہلی پوزیشن لانی ہے، یہ اتنا پریشر ہے کہ اولاد نے غلط قدم اٹھا لیا۔ فراز بھائی مطلب اتنا پریشر کیوں؟ آپ اپنی محرومیوں کا بدلہ اولاد سے کیوں لے رہے ہیں؟ تو ان کو بھی آپ نیچرل ایکسپیکٹیشن رکھیں، پڑھانا ہے، بچوں کی گروتھ کرنی ہے، ان کو آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے، دور حاضر کے چیلنجز سے نمٹنا سکھانا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں انڈر امبریلا آف اسلام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا، اور اس طریقے کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوں گی اللہ نے چاہا۔ تو سورج کو دیکھ کر چاند نہ شرمائے، اور چاند کو دیکھ کر سورج کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کسی کا اپنا دائرہ کار ہے، ہر کوئی اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کرتا رہے، انشاءاللہ اس کائنات کا نظام بھی چلتا رہے گا، آپ کے گھر کا نظام بھی چلتا رہے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی تصویر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ جی وہاں ہمیں اب پھل تو دیکھ لیے، شاید سبزیاں دکھائی جائیں۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے۔ اچھا جی، تصویر مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے، مچھلی اور بڑی ہوشیار مچھلی ہے، اور چلیں جو دکھ رہا ہے وہ تو سبھی کو دکھ رہا ہے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھ رہا ہوگا، اور یہ سوچ رہے ہوں گے گلاس سے پانی پلایا جا رہا ہے مچھلی کو۔ فراز بھائی کی طرف جاتے ہیں اور فراز بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں فراز بھائی، پیغام کیا دیں گے آپ؟ پیغام یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک بندہ جو ہے وہ مچھلی کو پانی کا گلاس پیش کر رہا ہے، حالانکہ وہ خود سمندر کے اندر موجود ہے۔ تو بعض اوقات ہم کسی بندے کو آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ شاید آئینہ میں خود دیکھوں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے، یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے اندر اگر خرابیاں ہیں تو نیکی کی دعوت پیش کرنے سے آپ کو منع نہیں کیا جائے گا، آپ کو یہ تو کہا جائے گا کہ آپ نیکی کی دعوت دیں، لیکن جس کانفیڈنس کے ساتھ ہم سامنے والوں کی غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں وہ شاید اپنے اندر اگر دیکھی جائیں تو آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار سے وہ سنور سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جس چیز کا یہ آئینہ مجھے دکھا رہا ہے اس کو حاجت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس پانی پلانے والے کو پانی کی خود زیادہ حاجت ہو، اس وقت بظاہر مچھلی کو پانی کی حاجت لگ نہیں رہی ہے جس انداز سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ جی تو اس لیے بہت سارے اوقات میں بندے کو اپنی ذات کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ میں جس بندے کو کچھ کہنے جا رہا ہوں اس کی مجھے کتنی حاجت ہے۔ جس طرح ایک قول بڑا مشہور ہے کہ صرف بیان کرنے کے لیے تیاری نہ کرو بلکہ عمل کرنے کے لیے تیاری کرو، یعنی اپنے آپ پر اس چیز کا امپلیمنٹ کرنے کے لیے بیان کی تیاری کرنی ہے، نہ صرف لوگوں کو سنانے کے لیے۔ فراز بھائی یہاں پر معذرت میں آپ کی بات میں بیچ میں شامل ہو رہا ہوں، لیکن بڑی پیاری بات آئی یاد، اور دو بڑی زبردست شخصیات کے حوالے سے۔ اللہ غری کے رحمت کرے، درجات بلند فرمایا، بھی پچھلے ہی دنوں وصال فرمایا حضرت مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب، ساؤتھ افریقہ والوں نے، ان کا انتقال ہوا۔ تو ایک بار بات ہو رہی تھی تو نجی گفتگو تھی، تو امیر اہل سنت کے حوالے سے فرمایا کہ ہم کوئی بات پڑھتے ہیں، عاجزی کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم کوئی بات پڑھتے ہیں اور کوئی نیا نقطہ سامنے آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں اس کو ہم دوسرے لوگوں کو بتائیں گے، اور امیر اہل سنت کی خوبی میں نے یہ دیکھی
کہ جب یہ پڑھتے ہیں اور کوئی قابل ثواب عمل انہیں پتہ چلتا ہے تو اب ان کی خواہش یہ ہوتی ہے یہ عمل میں کر لوں. تو جو آپ فرما رہے تھے کہ عمل کے لیے پڑھو. بہت جی خوب، بالکل. بہت خوب مہروز بھائی. بیان کرنے والے کو یہ اگر ذہن میں ہو کہ اس پر میں پہلے خود عمل کروں گا تو اس کہنے کی تاثیر بھی بڑھ جاتی ہے. صحیح. اور یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں ایسا ہی ہے کہ کئی ایسے کام ہیں جو دعوت اسلامی میں آج رائج ہیں وہ امیر علیہ سنت نے پہلے کر کے دکھایا. جیسے 1 مہینے کا اعتکاف بظاہر بہت مشکل لگتا ہے اور اس سے پہلے یہ روٹین بھی نہیں تھی، لیکن امیر علیہ سنت نے کر کے دکھایا اور آج ایسا کر کے دکھایا کہ لوگ جو ہے وہ دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں. اور ہمارا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سمیت کئی جگہوں پر 30 دن کے اعتکاف والوں کی جو ہے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں 1 سال کے لیے اللہ کی راہ میں چلے جانا، 12 ماہ کا مدنی قافلہ، بولنا آسان ہے لیکن ظاہر ہے پریکٹیکلی کرنا بہت مشکل ہے. امیر علیہ سنت نے کر کے دکھایا، باقاعدہ اپنے آپ کو پیش کیا. 1 سال کا قافلہ امیر علیہ سنت نے اس میں وقت دیا اور پھر جو ہے وہ قوم کو کہا کہ اب آپ جو ہے وہ قافلے میں سفر کریں. تو یہ بات تو بالکل ایک درست ہے کہ جب بندہ اپنے اوپر کسی چیز کا امپلیمنٹ کرتا ہے تو سامنے والوں کو عمل کروانا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور ایک اور بات میں اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ مطلب یہاں میں ایک عام شخص اور ایک عالم کے درمیان ہونے والی بات بیان کروں گا. کئی مرتبہ جو ہے اگر آپ کسی عالم کے سامنے بیٹھیں، وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ کسی عالم کے پاس جائیں تو اپنی زبان کو سنبھال کر رکھیں کیونکہ وہ بہت ساری وہ باتیں جانتا ہوتا ہے کہ جو ہم اس کو بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ سائلین جو ہے وہ عالم کے پاس سوال لے کر آتے ہیں اور وہ یہ بتانے کی اور جتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ تو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے لیکن ہم آپ سے صرف کنفرمیشن کروانے کے لیے آئیں. وہ بعض اوقات وہ الفاظ میں اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ حضرت ایسا ہی ہے نا، میں جو کہہ رہا ہوں بات صحیح کہہ رہا ہوں نا. تو عالم کے پاس آنے کی یہ شان نہیں ہے. عالم آپ سے زیادہ جانتا ہے اور اگر آپ اس کے پاس آئے ہیں اور اللہ نے آپ کو اس کے پاس جانے کا حکم دیا تو یقیناً وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے. میں تصویر سے اس کو آپ کو ریلیٹ کروں ایک طرح. بالکل کیجیے. وہ کہتے ہیں کہ بطخ کو یا مچھلی کو تیرنا کون سکھائے گا؟ یعنی جو جانور جو جاندار سمندر ہی میں پیدا ہو رہے ہیں تو سمندر ہی میں رہنے والے مخلوق ہے تو ان کو تیرنا سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ بڑے ڈیڑھ ہوشیار بن رہے ہوتے ہیں. آپ اس کا ایک اور چٹکلا بتاؤں میں عبد الواجد بھائی، میں موجود تھا فراز میں آنکھوں دیکھا حال. ڈاکٹر کی یہاں ایک پیشنٹ آیا، اب ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھ رہے ہیں، تب یہ چیک کر لیے نسخہ لکھ رہے ہیں، میں بھی ویٹنگ میں بیٹھا ہوں قریب میں ہی. تو وہ پیشنٹ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے گوگل کیا تھا تو یہ دوا بھی آ رہی تھی اور وہ بھی آ رہی تھی، میرا خیال ہے یہ بہتر ہے. تو ایسے اس نے 2-3 چیزیں بتائی. یہ ریئل اسٹوری ہے عبد الواجد بھائی. ڈاکٹر نے قلم رکھا اپنا اور کہا بھائی پھر میرے پاس کیوں ہے، آپ گوگل سے علاج کر لو. تو بعض لوگ گوگل سے سیکھ کے پھر ڈاکٹرز کو سکھا رہے ہوتے ہیں اور علماء کو سکھا رہے ہوتے ہیں. چلے ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ انداز مناسب نہیں ہے بلکہ کئی مرتبہ یہ بے ادبی کے دائرے میں بھی چلا جاتا ہے. یہ ادب کا انداز نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس یعنی اگر آپ عام آدمی کے پاس بھی کوئی مشورہ لینے جاتے ہیں، اگر آپ اس کو یہ کہیں گے نا یار پتہ تو مجھے ہے، میں صرف ویسے ہی آپ سے کنفرمیشن کرانے آیا ہوں، تو اس کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بلکہ آپ اپنے بارے میں ہی سوچ لیں کہ اگر آپ کسی چیز کے ایکسپرٹ ہیں اور سامنے والے آ کے پہلے یہ دھونس جمائیں کہ بھائی آتا مجھے سب کچھ ہے، میں صرف آپ کے بعد ایسے ہی آ گیا ہوں یا آپ سے کنفرمیشن کروانے آیا ہوں، تو آپ کو بھی ظاہر ہے برا لگے گا. لیکن میں خاص ایکسپیکٹ میں بات کر رہا ہوں. ٹکٹ تو میں نے لے لیا ہے جہاز کا، باقی میرے اپنے جہاز کھڑے ہوئے ہیں. تو میں یہاں پر ایک عام شخص یا ایک سائل، ایک کوسچن کرنے والا جب عالم کے پاس جاتا ہے صرف اس کو اسپیسیفک کر کے بات کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ کسی عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے جائیں، کسی مفتی کے پاس جائیں تو آپ اپنا سوال رکھ دیں، باقی جواب دینا ان کا کام ہے. تبھی آپ کو یہاں پر بھیجا گیا اور تبھی آپ یہاں پر آئے ہیں. اگر آپ کو ہی سب کچھ پتا ہوتا اور آپ کو ہر چیز کا علم ہوتا یا آپ کو اظہار کرنے کا کہا جاتا کہ جا کے اپنے علم کا اظہار کر دیں تو پھر آپ کو آنے کی حاجت نہیں تھی. تو خالی کاسا لے کر جائیں، خالی کاسے میں ہی جو ہے وہ چیز آتی ہے، اسی میں پانی بھرا جا سکتا ہے. جو پہلے سے ہی بھرا ہوا ہوگا تو اس میں ظاہر ہے کہ چیز ڈالی نہیں جا سکے گی. ماشاءاللہ باتیں ہو رہی ہیں جی. مچھلی دیکھ رہے ہیں، گلاس دیکھ رہے ہیں، ہاتھ دیکھ رہے ہیں. اور میں اس پکچر میں ایک چیز اور بھی دیکھ رہا ہوں کہ جس کی بھی کریشن ہے، یہ جس نے بھی ڈیزائن کی ہے وہ نا مطلب بہت کیا کہنا چاہیے فائن ٹیوننگ کی ہے اس نے. پانی بھی صاف ستھرا، مچھلی بھی بالکل پرفیکٹ، گلاس بھی صاف، ہاتھ دیکھیں، کپڑے دیکھیں پانی میں جانے کے باوجود فائن ٹیوننگ کی بھی اس نے بالکل کلین. ابراہیم بھائی کیا آپ ہمیں سکھا رہے ہیں اس تصویر سے؟ جی مہروز بھائی، ویسے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی بظاہر دکھنے میں، لیکن 2 چیزیں میں عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ ضرورت سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ اپنی قدر کھو دیتی ہے.
ٹھیک ہے پانی پہلے سے موجود ہے, اب مزید اس کے اندر جو وہ مچھلی کو جا کر پانی پلا رہا ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو بسا اوقات ایک جگہ پر بہت سارا جو ہے وہ چیز فل ہو چکی ہوتی ہے, اب اسی جگہ پر مزید آپ ڈالیں گے تو وہ اس کی قدر ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, جتنی نیڈ تھی وہ فلفل ہو گئی. جی وہ پوری ہو چکی ہے. اب آپ اسے جو ہے وہ غلط محمل پر غلط جگہ پر استعمال کر رہے ہیں, تو آپ کی کوئی صلاحیت ہے, آپ کے اندر کوئی آپ کسی چیز کو انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں انویسٹ کریں, وہاں لگائیں, اپنی صلاحیتوں کو بھی, اپنی جو ہے انویسٹمنٹ کو بھی, چاہے وہ مالی طور پر یا کسی بھی طور پر ہے, جہاں واقعی ضرورت ہو اور وہ کل کو آپ کو پھل بھی دے, اس کا فائدہ بھی ہو. اور دوسرے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں مچھلی کو اب پانی کی ضرورت نہیں ہے, تو جس کو ضرورت ہے اس کو دیں. بعض اوقات ایک ہی جگہ پر سارا خرچ ہو رہا ہوتا ہے, تو جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں اس کی بجائے وہ جگہیں دیکھیں جہاں ضروریات ہیں, وہاں جا کر خرچ کریں. ایک صاحب تھے, انہیں صفائی ستھرائی کا مرض تھا. ایک تو صفائی ستھرائی کی عادت ہوتی, ایک ہوتا ہے مرض. تو انہیں وہم تھا ہر چیز میں, تو کسی کے یہاں جاتے بھی نا وہ پریشان ہو جاتے لوگ. تو جیسے پانی بھی پینا ہے نا تو اب وہ انسٹرکشن دیتے, گلاس کیسے دھونا ہے, کیسے اٹھانا ہے, کیسے رکھنا ہے, تو ایسے پانی لانا ہے. تو ایک دفعہ اپنے دوست کو بھی ایسے انسٹرکشنز دی انہوں نے کہ یوں کر کے لانا, تو اس نے بولا صرف گلاس دھونا ہے, کہاں کا پانی نہیں دھونا. تو بعض چیزوں کی زیادتی اتنی ہوتی ہے کہ وہ اتنا مبالغہ کر دیتے ہیں, جیسے کہ آپ نے جو بات بیان کی ادھر کہ پانی موجود ہے پھر پانی پیش کر رہا ہے, سورج کو چراغ دکھا رہا ہے. جی عابد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ ضروری نہیں کہ پانی کے اندر جا کے اس کو گلاس میں پانی دکھا رہا ہو سکتا ہے کہ یہ شیشے کا ایکویریم ہو, اس کے باہر سے اس کو گلاس دکھایا جا رہا ہو پانی, کیونکہ گلاس کے اندر جو پانی ہے وہ کچھ کم ہے, تو پانی کے اندر پانی کیسے کم دکھے گا, پورا ہی دکھتا. عابد بھائی کیا کھاتے ہیں آپ, پہلے یہ بتائیں آنکھوں کی تیزی کے لیے. ویسے تو گاجر کا سیزن ختم ہوا ہے, کہتے ہیں کہ گاجر جو ہے آنکھیں تیز کرتی ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیں تصویر میں نے سلیکٹ کی ہے. عابد بھائی میں حیران ہوں, مطلب آپ نے کیسا پکڑا ہے, چلیں کنٹینیو کریں. ماشاءاللہ. تو اس کے لیے یہ اللہم زد فزد. آمین. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب وہ مچھلی جو ایک پانی کے اندر ہے وہ ایک بہت بڑے سمجھے سے زیادہ پانی کے اندر ہے, وہ تمہارے تھوڑے پانی کو کیا دیکھے گی, صحیح ہے, اس نے ایسے دیکھنا ہے اور نکل جانا ہے اپنے پانی مست میں, اس میں دنیا میں جس دنیا میں وہ ہے. تو ایسے ہی جو شخص عشق الہی میں گم ہو, محبت رسول میں گم ہو, اس سمندر میں غوطہ زن ہو, اس کو باہر کی محبتیں, باہر کی چیزیں, دنیا کی چیزیں, اس کی طرف کوئی سروکار نہیں ہوتا. جب وہ اس زندگی کی اس لذت کو پا رہا ہوتا ہے, اس کو کوئی کچھ بھی دکھا دے اس کو اس طرف التفات ہی نہیں ہوتا. واہ واہ. یہ میں اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے مچھلی کی زندگی پانی کے اندر ہے, ایسے ہی جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے گویا اس کی زندگی بھی اس محبت کے اندر ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عابد بھائی آپ نے ماشاءاللہ کیا گفتگو کر دی. آپ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, نظر بد سے بچائے, اور اللہ کرے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت نصیب ہو کہ وہ سب پر غالب بھی ہو, اور کوئی دنیا کی محبت ہمیں اس سے غافل نہ کر سکے. آمین. اللہ نصیب فرمائے. عبد الواجد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی مہروز بھائی ماشاءاللہ تمام حضرات نے ہی بہت خوبصورت گفتگو کی, اور ضرورت کے اسپیکٹ پر ہی میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ عموماً یعنی مچھلی کو کیا پانی کی ضرورت ہے. تو ضرورتوں کو پہچاننا نا یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. واہ. کس کی کیا ضرورت ہے اس چیز کو پہچاننا, پھر اس ضرورت کو پورا کرنا, کس کے اندر کس چیز کی صلاحیت ہے اور پھر اس کو اس کام پر لگانا, یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے. اب جیسے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی حیات مبارکہ کو دیکھیں کہ آپ نے جب حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو آپ نے ان کے اندر تفقہ فی الدین, فقہ کی صلاحیت کو پایا. تو آپ نے ان سے یہی فرمایا کہ آپ کے اندر تفقہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو آپ اس علم دین کی طرف, فقہ کی طرف توجہ کیجئے, تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بڑی برکت دے گا. اور زمانے نے دیکھا کہ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے فقیہ تھے, سبحان اللہ, صدر الشریعہ کہلائے. ایسے ہی اعلیٰ حضرت نے اپنے جس خلیفہ یا شاگرد کے اندر بد مذہبوں کے رد کی صلاحیت کو دیکھا, اس کو اس پر لگا دیا.
جس کے اندر تصوف کا ذوق و شوق پایا اس کو سلسلے کی ترویج پر لگا دیا، جس کے اندر فن تحریر کو دیکھا تو اس کو تھپکی دی اور کہا کہ بیٹا تم یہ کام کرتے رہو۔ تو جیسے لوگ مختلف ہوتے ہیں ویسے ہی ان کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، اور جس کی جیسی صلاحیت ہوتی ہے ویسی ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ضرورتوں کو پہچاننا یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ مہروز بھائی، جس کے پاس جو ہوتا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کی ضرورت ہے، اور جس کے پاس جو نہیں ہوتا وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہی سب کی ضرورت ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے بہت زیادہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ویلتھ از دی اونلی تھنگ وچ کین سالو آل دی پرابلمس۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس دولت ہے نا، اسی سے سب کچھ ہو جائے گا۔ اب وہ رات کو دیر سے گھر آ رہا ہے، اس کے بچوں کو والد نہیں مل رہا، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے نا، جب اولاد کے پاس پیسہ ہے، پیسہ دے رہا ہوں تو سب کچھ ان کو مل رہا ہے۔ اسی طرح سے گھر والوں کو، زوجہ کو ٹائم نہیں دیتے، والدین کو ٹائم نہیں دیتے۔ تو پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کی جو نیڈ ہوتی ہے وہ شفقت چاہتے ہیں وہ آپ سے، کچھ لوگ آپ کی مصاحبت چاہتے ہیں، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، ان کی بات کو سنیں، ان کو وقت دیں۔ تو جس کی جو ضرورت ہے وہ چیز اس کو دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے بعض اوقات جو ہماری اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی سب کی ضرورتیں ہیں۔ جیسے جو شخص پیاسا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب کو پیاس لگی ہے، جو بھوکا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب بھوکے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ جو جاہل ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سبھی جاہل ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات عالم بھی ہوتے ہیں۔ تو ضرورت کو، صلاحیت کو پہچاننا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ جو بھی معاملہ کریں تو اپنے کامن سینس کو استعمال کرتے ہوئے اس کی ضرورت اور اس کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے معاملہ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ تم بھلائی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکو گے کہ جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز کو صدقہ خیرات نہ کرو، اس کی راہ میں نہ۔ تو اس کی تفسیر میں مختلف چیزیں علماء نے جہاں بیان کی ہیں تو وہاں ایک یہ پہلو بھی بیان کیا ہے کہ افضل صدقہ کون سا ہے۔ تو وہاں فرمایا کہ جس چیز کی مسلمانوں کو زیادہ ضرورت ہو تو وہ صدقہ کرنا افضل ہے۔ جیسے کہ غالباً ابو داود شریف کی روایت ہے جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو کیا صدقہ کروں؟ حضور نے فرمایا پانی۔ تو پھر انہوں نے کنواں کو وقف کیا۔ تو اس کی ایک شرح میں یہ بھی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رہنمائی کی۔ تو جیسے عبد الواجد بھائی نے فرمایا، یہ دیکھ لیا جائے کہ آپ مدد کرنا چاہ رہے ہیں، آپ جس ڈائمنشن میں مدد کرنا چاہ رہے ہیں کیا واقعتاً دوسرے کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے؟ مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ آپ چاہتے ہیں کہ جی کھانا کھلائیں، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، غریب ہے، مفلوق الحال ہے، آپ چاہتے ہیں کہ عید کا دن ہے، آج انہیں کھانا کھلایا جائے اور اچھا کھانا کھلایا جائے۔ آپ 10 کلو بریانی بنواتے ہیں، قورمہ بناتے ہیں، اور وہ 8 افراد کے کنبے کو دے کر آ جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک وقت کھا لیں گے، 2 وقت کھا لیں گے، اگر بہت اچھا موسم ہے تو شاید 3-4 وقت کھا لیں، اور پھر انہیں تقسیم کرنا پڑے گا کیونکہ وہ رکھ نہیں سکتے۔ لیکن اگر یہی بریانی کی دیگ میں جو انگریڈینٹس استعمال ہوئے، گوشت ہے، چاول ہے، گھی ہے، دیگر چیزیں، یہ سب آپ کچی حالت میں دے دیتے، خام دے دیتے، کیا کہتے ہیں اسے، رو کنڈیشن میں دے دیتے، تو وہ اس کا سیو کرنا ان کو آسان ہوتا، اور پھر وہ کئی دن تک اس کو استعمال کرتے رہتے۔ اور ظاہر سی بات ہے آپ سمجھدار ہیں، اس پہلو کو اپنے پیش نظر رکھیں جب کسی کی مدد کر رہے ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے، میں بار بار کہتا ہوں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک عجیب سی کنڈیشن ہے، بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے یہی جملہ کہہ رہے ہیں، تو توفیق الہی سے بڑی کیا چیز ہے؟ ایمان کی توفیق، نیکی کی توفیق، استقامت، یہ اس کے بغیر ہے نہیں۔ کوئی شخص اللہ کی رحمت اور توفیق کے بغیر نیک نہ رہ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ چلیں جی نیکسٹ تصویر شامل کر رہے ہیں، اور آج عجیب اتفاق ہے کہ کنٹینیو جو تصویریں آ رہی ہیں، پکچرز آ رہی ہیں، وہ نیچرل نہیں ہیں، وہ امیجنیشن پر مشتمل ہیں، اور ایک آئیڈیا ہے، ایک تھاٹ ہے کسی کے ذہن میں، اور وہ سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے تصاویر کریٹ کی ہیں۔
تو ہمارے سامنے بھی ہے ایسی ہی ایک تصویر، اور مبلغین سے اس پہ رائے لیتے ہیں۔ تصویر دیکھتے ہیں جناب۔ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے؟ آپ بھی دیکھیے اور بغور دیکھیے، ضروری نہیں ہے ہر چیز جو ہے نا وہ خارج میں موجود ہو، تو ایسا کوئی پرندہ شاید آپ کو ایسے دکھے گا نہیں، لیکن بہرحال ایک امیجنیشن ہے، بیان کی ہے، اور اس کے پیچھے کیا تصور ہے، کیا کانسیپٹ ہے، کیا تھاٹس ہیں۔ عبد الواجد بھائی کی طرف چلتے ہیں اور پہلی بات پوچھتے ہیں۔ جی مہروز بھائی، اس تصویر سے ایک تو بات واضح ہے کہ پرندہ جو ہے وہ خود اپنے پر کاٹ رہا ہے، تو اپنے پاؤں استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے بازو کو یعنی پر کو کاٹ رہا ہے۔ تو زندگی میں اس کی اگر میں مثال بیان کروں تو بعض اوقات کسی کے پاس جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا، جو صلاحیت ہوتی ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، اس کا جو غلط استعمال ہے وہی اس کے لیے ڈاؤن فال کا نتیجہ بن جاتا ہے، وہ اس کی پیروں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں۔ پیروں کی بیڑیاں بن جاتا ہے، اس کے نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ بہت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ وہ خوبصورتی ہی ان کو برباد کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں اور وہ ذہانت ہی ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ جو سینسٹیوٹی ہے نا وہی ان کو نفسیاتی بنا دیتی ہے۔ تو جو آپ کے پاس نعمت ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کو باعث تکبر نہ بننے دینا، اعتدال میں رہنا، اور زندگی کو دینی تعلیمات کے مطابق گزارنا، یہ چند چیزیں ہیں۔ اگر یہ سامنے رہیں گی نا تو امید ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ آپ کے لیے باعث آزمائش نہیں بنے گا۔ جیسے میں نے دولت کی مثال عرض کی، تو دولت ہے، اس سے آپ جنت بھی کما سکتے ہیں، اور وہی دولت جو ہے اللہ معاف کرے برے کاموں میں بھی لگا سکتی ہے۔ کوئی صاحب علم ہے، اگر وہ علم والا ہے اور اسلاف کی پیروی کرتا ہے، جو ہماری ایک علمی روایت ہے اس کا پابند ہے، تو اللہ نے چاہا تو وہ علم جو اسلاف کی پیروی میں چلتے ہوئے اس نے حاصل کیا اور اسلاف ہی کے طریقے پر چل رہا ہے، تو وہ علم اس کے لیے وبال نہیں بنے گا، تکبر کا باعث نہیں بنے گا، تکبر کا باعث نہیں بنے گا، اور اس سے ہدایت ہی امت کو پہنچے گی۔ صحیح۔ تو آدمی کو، اگر کسی آدمی کو کچھ اسپیشل ملا ہے، کچھ اسپیشلٹی ہے اس کی، تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اس سے کوئی اچھا کام ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی التجا کرنی چاہیے کہ یہی چیز میرے لیے آزمائش کا باعث نہ بنے۔ جیسا کہ ہم تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو اپنے پاؤں کی حرکت ہے، اس حرکت سے اس کا اپنا بازو کٹ سکتا ہے۔ عبد الواجد بھائی، میں ایک مختصر سا آپ سے جواب لینا چاہوں گا، کیونکہ آپ بھی گفتگو کر رہے ہیں، مبلغین بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں۔ تو ہم ایک بات کہتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں کوئی سہولت کی بات آتی ہے، جہاں کہیں پہ کامیابی کا کانسیپٹ آتا ہے، جہاں کہیں پہ کوئی اپ گریڈنگ کا فارمولہ ہم دے رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایک چیز کسی نہ کسی صورت میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دین سے وابستگی، اسلام سے وابستگی، شریعت کو فالو کرنا، ایسا کیوں؟ مطلب یہ اتنا اسینشیل ہو گیا، اتنا ضروری ہے؟ جی دیکھیں مہروز بھائی، ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اور اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے اور بہت سے طریقے ہوں گے، لیکن وہ طریقہ جو اللہ کو پسند ہے، اور وہ طریقہ جس میں دنیا کی سعادت اور آخرت کی نجات ہے، وہ طریقہ اسلام کا طریقہ ہے، وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کیونکہ مہروز بھائی، انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں اور جس صورت سے بھی وہ ہیں، وہ ایموشنل ہوں، وہ اسپرچول ہوں، وہ فزیکل ہوں، زندگی کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس پر اسلام نے ہمیں اپنی تعلیمات سے فیضیاب نہ فرمایا ہو۔ اسلام کے علاوہ دیگر تمام مذاہب وہ نامکمل ہیں، اور ان میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جو اپنے زمانے کے لحاظ سے مکمل تھے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے
تو آپ کے تشریف لانے سے وہ پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں. اب ان کی پیروی کرنا جو ہے وہ باعث نجات نہیں ہے. اب نجات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی میں ہے. تو شریعت ایک ایسا ضابطہ ہے, ایک ایسا قانون ہے اور ایک ایسا روشنی کا مینار ہے کہ جو بندے کو زندگی کے ہر معاملے میں, زندگی کے ہر فیز میں, پیدائش سے لے کے وفات تک رہنمائی کرتا ہے. اور اسی ضابطے اور اسی قانون کی پیروی کرنا اس میں دنیا کی سعادت ہے اور آخرت کی نجات. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. عابد بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس تصویر کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ یہ رسی دیکھیں اس کے منہ میں ہے جی. اگر یہ گردن جھکا لیتا ہے تو اس کے پر کٹنے سے رہ جائیں گے, بچ جائیں گے. اگر یہ گردن اٹھا لیتا ہے تو اس کے پر کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کینچی ایسے ہوگی پر کٹ جائیں گے. گردن جھکانے میں عاجزی ہے, گردن اونچی کرنے میں تکبر ہے. ایک علامت ہے. تو اس کی جو اونچی اڑان ہے وہ ختم ہو جائے گی. تکبر سے اس کی اونچی اڑان ختم. عاجزی کرتا ہے تو اس کی اونچی اڑان باقی رہے گی. واہ واہ واہ. اب اگر وہ کوئی شخص ہے جو اونچا اڑنا چاہتا ہے, وہ دنیا ہو آخرت ہو کہیں بھی ہو, کسی بھی زندگی کی فیلڈ میں ہو, تو وہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں چھوٹے باپ کے بن جاؤ, یعنی جھک جاؤ, عاجزی کر لو. تو یہ عاجزی کر لے تو میں کہتا ہوں کہ اس کی جو اونچی اڑان ہے وہ بھی باقی رہے گی. کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ کریم اس کو جو ہے وہ عزت عطا فرماتا ہے. دیکھ لیں مدنی چینل کے ناظرین, کیسی کیسی باتیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. عابد بھائی ماشاءاللہ, مدینہ. ابراہیم بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ فیروز بھائی اس میں ایک پیغام جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ بندے کو نا اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہر چیز کے اندر ایسا جو ہے وہ ہر چیز کے اندر ہاتھ ڈال دینا کہ جس چیز کا تجربہ ہی نہیں ہے یا جس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, میں کر لوں گا, جی میں کر لوں گا. آپ دیکھیں وہ نہ اس کو کینچی سے کوئی تعلق ہے نہ رسی سے کوئی تعلق ہے, بعض کا کام ہی کچھ اور ہے. صحیح ہے. لیکن وہ ایسی چیزوں کے اندر پڑا ہے کہ جس سے اس کو کوئی تعلق نہیں, تو ایسی چیزوں میں پڑیں گے تو خود کو ہی نقصان پہنچائیں گے. اپنے دائرہ کار کے اندر رہیں, دائرہ کار سے نکلیں گے تو خود کو نقصان پہنچ سکتا ہے. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ مومن کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ جو جن کاموں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, جو لا یعنی کام ہوتے ہیں, جو فضول کام ہوتے ہیں وہ ان کے اندر نہیں پڑتا, بلکہ شریعت کے بتائے ہوئے صحیح ٹریک پر, صحیح درست رستے پر وہ چلتا ہے تو انشاءاللہ کامیابی اس کا مقدر بنے گی. ٹھیک. فراز بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ غور کرنے سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر کچھ چیزیں مرکزی حیثیت رکھتی ہوتی ہیں, اس کو آپ کسی صورت میں بھی چھوڑ نہیں سکتے. اب جیسے اس کا جو پر ہے نا وہی سب کچھ ہے. اگر یہ اس کی زندگی ہے, اگر یہ پر کاٹ دے گا تو یہ کسی کام کا نہیں رہے گا. بلکہ بعض لوگ خطروں سے بچنے کے لیے ایسے پرندوں کے پر کاٹ دیتے ہیں کہ ہم ان کے نقصان سے جو ہے وہ بچ سکیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی مرکزی حیثیت کو یاد رکھیں, اور دوسرا یہ کہ پر اس کا اپنا ہے اور کینچی پرائی ہے, تو اپنا اپنا ہی ہوتا ہے اور پرایا پرایا ہی ہوتا ہے. کیسے صوفیانہ نکات ہمارے اسلامی بھائی شیئر کر رہے ہیں. میں بھی کچھ شامل کر دوں اگر آپ کی اجازت؟ میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں. ویسے جی آپ بالکل ایڈ کریں. جملہ ایسا تھا کہ اس پر سکوت آ گیا, لیکن بہرحال میں ایک جو اس سے یہ آپ کا کمال کا جملہ تھا, اپنے اپنے پرائے پرائے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ رشتہ دار جو ہے نا وہ رشتہ دار ہی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ قبائل اور خاندان ہم نے کیوں بنائے, لتعارفوا, تاکہ تمہاری پہچان ہو. تو انسان کا خاندان اور رشتہ داری اس کی پہچان کا سبب بن جاتی ہے. اس کے نیگیٹو پہلو کی طرف نہ جائیں, ایک جنرل بات چل رہی ہے. اور کینچی جو ہے نا یہ پرائے ہی ہے. پرائے لوگ کئی مقامات پر کینچی کا کام کر جاتے ہیں اور اپنوں سے دور کر دیتے ہیں. تو کینچی کو بیچ میں نہ آنے دیں, اپنوں کے ساتھ رابطہ مضبوط رکھیں. جی اپنوں کے ساتھ جو ہے نا تعلق رکھنا چاہیے. اونچ نیچ ہو جاتی ہے, ہمارے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں تو آپ خود اچھے ہیں, یہ بھی غور کر لیں. رشتہ دار اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ کا بھی اچھا ہونا مشکوک ہو جائے گا. تو ذرا رشتہ داروں کو برا بولنے سے پہلے سوچ لیں کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا. بہرحال میں بھی ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں چھوٹا سا, وہ یہ کہ زندگی میں مختلف مسائل آتے ہیں. زندگی کا ٹریک اسٹریٹ نہیں چلتا, اس میں پرابلمز بھی آتی ہیں, مشکلات بھی آتی ہیں, تکلیفیں بھی آتی ہیں, رحمتیں اور سہولتیں اور آسائشیں بھی آتی ہیں. اصل جو انسان کا امتحان ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ اس کو پرابلم کتنی بڑی آئی یا کتنی چھوٹی آئی.
اصل ہے کہ اس پہ اس نے ریئیکٹ کیا کیا. پرابلم تو سب کو آتی ہے, امیر کو بھی آتی ہے, غریب کو بھی آتی ہے, جو ویل ایجوکیٹڈ ہے اسے بھی آتی ہے, جو بیچارہ بالکل کورا ہے اسے بھی آتی ہے, جو دیہاتی ہے اسے بھی آتی ہے, جو شہری ہے اسے بھی آتی ہے. لیکن اس پہ اس کا ریئیکشن کیا ہے, وہ اسے فیس کیسے کرتا ہے. بڑے لوگ اس لیے بڑے تھوڑی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پرابلم ہی نہیں آتی. ان کا ریئیکشن جو ہوتا ہے پرابلمس کے اوپر, تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سولوشن بیس ہوتا ہے, یا وہ اسے ریئلائز کرتے ہیں اور اس کو فیس کرتے ہیں. منہ دینا جسے ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں بعض اوقات, کہ اس معاملے میں تو میں نے منہ دینا ہے. تو یہ جو فیس کرنا ہے نا, وہ کیسے کرتے ہیں. اب جیسے یہ عابد بھائی نے بات کہی تھی, وہی بات ہے کہ گردن اوپر نیچی, بھئی یہ رسی چھوڑے, کینچی کو چھوڑے, ساری مشکلات ختم. تو پرابلم یہ فیس کیسے کر رہا ہے, اتنا پریشان کیوں ہوا ہے. تو ہم بھی غور کر لیں کہ ہمیں جو پرابلمز یا تکلیفیں آ رہی ہیں اس کا سلوشن بھی ہم نے اپنے منہ میں دبایا ہوا ہے. ویسے تو منہ کھولنے کی وجہ سے زیادہ تر پرابلمز ہوتی ہیں, لیکن بہرحال ایک استعارتاً کہہ لیں کہ منہ میں دبایا ہوا ہے, تو اس پرابلم کو سالو کرنا ہمارے اپنے ہی ہاتھ میں, ہم کیسے دیکھتے ہیں. مجھے کسی نے بڑی پیاری بات کہی, عابد بھائی, انہوں نے کہا بعض پرابلمز نا وہ زندگی کا حصہ ہوتی ہیں, اس کو آپ حل کرنے جاؤ گے نا تو آپ حل ہو جاؤ گے, وہ حل ہوگی نہیں, کیونکہ وہ ایک نیچرل وے ہے. مثال کے طور پہ اپریل, مئی, جون, جولائی جو ہیں یہ گرمی کے مہینے ہیں, تو آپ شہر سے گرمی ختم نہیں کر سکتے یوں کہ چٹکی بجائیں اور ختم, کوئی آپ سوئچ آن کریں ختم. یہ تو ممکن ہے کہ روم کا, گاڑی کا, ادھر ادھر آپ نے اے سی لگا لیے, لیکن بہرحال اگر آپ ایک کیا کہنا چاہیے ایک پلیئر ہیں, کوئی کھیل کھیلتے ہیں, تو اب گراؤنڈ کو کیسے آپ وہ کریں گے. تو بہت ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں. جب آپ دھوپ میں چلیں گے تو آپ کو پسینے آئیں گے, جب آپ دھوپ میں چلیں گے تو آپ کی رنگت ڈاؤن ہوگی, جب آپ دوڑیں گے تو آپ کے قدموں کو ایکٹیو ہونا پڑے گا, وہ زندگی کا حصہ ہے. تو ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم نے پرابلم سمجھا ہوا ہوتا ہے, وہ پرابلم نہیں ہوتی, وہ اس کا طریقہ کار اور وے ہی وہ اس طریقے کا ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے, چیزوں کی حقیقی معرفت اور پہچان نصیب فرمائے, کھرے کھوٹے کی پہچان نصیب فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت کے حصار میں رکھے. آپ سب کی بھی خیر ہو. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارے اسلام بھائی تشریف لائے, ان کا بھی شکریہ. آپ دیکھتے رہے, آپ کا بھی شکریہ. اور ابھی بھی مدنی چینل کی نشریات جاری و ساری ہے. اگر آپ کو کوئی بہت ضروری کام نہیں ہے اور کسی کا حق تلف نہیں ہو رہا, تو مدنی چینل دیکھتے رہیے جب تک ممکن ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے